बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल फ्राम आदम अलैहिस्सलाम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एपिसोड 5 आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हज़रत हाबिल और काबिल का वाक़या तफसील से दर्ज था, तो अब मैं आपको उनके बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या सुनाऊंगी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और इनकी 9 नसीहतें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नसीहतें, और इसके अलावा वो तमाम किस्सा कि कैसे काबिल ने हाबिल का कत्ल किया, तो आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम किस कदर अफसरदा थे, और कैसे अल्लाह पाक ने शीस अलैहिस्सलाम देकर उनको कलीजे को ठंडा किया। नाज़रीन कराम, कायनात में पैदा होने वाले पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम को अल्लाह ताला ने तमाम इल्म अता करने के बाद इस कराए अर्ज़ पर उतारा था। ये इल्म उन्होंने अपनी औलाद को भी सिखाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके बाप आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के तमाम वाक़यात के बारे में तफसील से आगाह किया है, ताकि मुसलमानों को हिदायत मैसर आ सके। क्योंकि अल्लाह ताला ने वाज़िह फरमाया है कि शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। ये वही शैतान है जिसने आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म के बावजूद अल्लाह के हुक्म के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम को सद्दे से इनकार कर दिया था। अल्लाह ताला की जान से क़यामत तक की मोहलत मिलने के बाद शैतान हर वक्त इंसान के नफ्स के ज़रिए इस पर हमला करता रहता था, जबकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए हिदायत का अहतमाम भी किया है। और अल्लाह ने नबी नूह इंसान को समझाने के लिए कुरान मजीद में तमाम बातें खोल खोल कर बयान फरमाई हैं। ऐसा ही एक वाक़या जो अल्लाह ताला ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाया, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अपने बेटे शीस की वसीयत का है। शीस के मैंने अल्लाह ताला का अतिया है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का ये नाम इसलिए रखा कि उन्हें हज़रत हाबिल के कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने शीस अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। हज़रत अबू ज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान से कुल 104 सहीफ़े नाज़ल फरमाए हैं, और इनमें से 50 सहीफ़े अल्लाह ताला ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाज़ल फरमाए हैं, जबकि 4 आसमानी किताबें भी नाज़ल फरमाई हैं। मोहम्मद बिन इसहाक़ फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया, तो आपने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत की, दिन और रात के औक़ात की तालीम दी, और इन औक़ात की इबादत सिखाई, और एक बहुत बड़े तूफ़ान की पेशगोई भी की। मोहम्मद बिन इसहाक़ कहते हैं कि कहा जाता है कि औलाद आदम के तमाम नस्ल हज़रत शीस अलैहिस्सलाम तक पहुँचते हैं, क्योंकि आपके सफ़ा तमाम औलाद हैं, बनी आदम की औलाद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जुम्मे के दिन वफ़ात हुई, और खनूत नामी खुशबू उनके पास फरिश्ते लाए, और अल्लाह की तरफ से जन्नत से कफन मुहैया किया गया, और आपके बेटे और वसी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने ताक़ियत की। इब्ने अब्बास कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद सूरज और चाँद 7 दिन तक गुनगुनाए रहे, और इनकी रोशनी मध्यम रही। हज़रत इब्ने काब फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया, तो आपने अपने बेटों से कहा कि मेरे लिए जन्नत का फल ले आओ। लेकिन फ़रिश्तों के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़रिश्ते पैगाम लाए कि आपका वक्त अब ख़त्म हो चुका है। नज़ीर कराम, हाबिल के कत्ल के बाद जब अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत अफसरदा रहते थे, बहुत खफा रहते थे, तो वो दिन रात दुआएं करते थे, लेकिन उनके दिल को ठंडक ना पहुँचती थी, और उनको अपना बेटा हाबिल बहुत याद आ जाता था, क्योंकि वो फर्माबरदार और बहुत ही नेक औलाद थी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत उम्मीद थी कि ये उनके बाद उनके फ़र्जंद दीन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कत्ल के बाद जब काबिल ने हाबिल का कत्ल किया, तो उनके सारे अरमान टूट गए, और वो दिन रात अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाते, रोते और अपना गम बयान करते कि एक दिन हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हमल किया, और उस हमल से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। रिवायात में आता है कि जब हज़रत हवा अलैहिस्सलाम हमल से थी, तो उनके माथे पर एक नूर था, और जब शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो ये नूर उनमें चला गया। नाज़रीन कराम, यहाँ ये बताती जाऊँ कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की जवानी के अरूज के दिन जब पहुँचे, तो वाकई में एक फर्माबरदार बेटा साबित हुआ, और बेहद खूबसूरत और खूबसीरत साबित हुआ। यहाँ तक कि शीस अलैहिस्सलाम पर पिछले बताई हुई बात के मुताबिक 100 सिफ़ें नाजिल हुई, जो सबसे ज़्यादा हैं, और शीस अलैहिस्सलाम को ये एज़ाज़ मिला कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे पैगम्बर हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से पहले अपने ही बहन भाइयों में उनकी एक नेक लड़की मुखीला नाम की लड़की से निकाह करवाया। रिवायत में है कि इनका नाम अरूरह था, लेकिन कुछ रिवायात में आता है कि इनका नाम मुकीला भी था। आप अलैहिस्सलाम की सिफ़ात के बाद 40,000 तक की औलाद को पहुँच चुके थे। आपकी वफ़ात
کے تک 40,000 اولادیں حضرت آدم علیہ السلام کی تھیں اور حضرت شیث علیہ السلام کی 29 اولادیں تھیں، اور انہی سے پھر آگے نسل چلی اور آپ کا بیٹا انوش بھی آگے آپ کا سربراہ بنا. یعنی انوش کو حضرت شیث علیہ السلام نے نصیحت کی کہ وہ ان کا سب سے بڑا فرمانبردار بیٹا اور ولی عہد قرار پایا. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام کو 5 باتوں کی وصیت فرمائی. نیز فرمایا تم اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کر دینا. دنیا اور اس کی زندگی پر کبھی مطمئن نہ ہونا. میرا جنت پر مطمئن ہونا اللہ کو پسند نہ آیا، بالآخر مجھے وہاں سے نکلنا پڑا. نمبر 2، عورتوں کی خواہشات پر کبھی عمل نہ کرنا. میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر جنت کا منع کیا ہوا پھل کھا لیا اور بار آخر مجھے اس کی سزا بھی ملی جس پر میں آج تک بھی شرمندہ ہوں. کام کرنے سے پہلے اس کے انجام پر اچھی طرح غور کر لو. اگر میں ایسا نہ کرتا تو جنت میں شرمندگی نہ ہوتی. جس کام سے دل میں کھٹک پیدا ہو اس کو نہ کرو. جنت کا پھل کھاتے ہوئے میرے دل میں کھٹک پیدا ہوئی لیکن میں نے اس کی پرواہ نہ کی. ہر کام سے پہلے صاحب لوگوں سے رائے لے لیا کرو، مشورہ ضرور کر لیا کرو. اگر میں فرشتوں سے مشورہ کرتا تو مجھے آج یہ شرمندگی ہرگز نہ اٹھانی پڑتی. حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی بیٹے کو یہ نصیحت در حقیقت تمام امت کو نصیحت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں اور حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحت کو قبول کریں. ناظرین کرام، حضرت شیث علیہ السلام کا دور بھی اپنے دور کا ایک بہترین دور تھا. حضرت شیث علیہ السلام نے بھی اپنے وصال سے کچھ عرصہ پہلے بھی 9 نصیحتیں کی تھیں اپنی امت کو. حضرت آدم حابیل کے قتل کے بعد غمگین رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے جب ان کو خوشخبری بھیجی اور ان کے حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو خوبصورت حسنیت میں حضرت آدم کے مشابہ تھے. وہ حضرت آدم کو بہت محبوب تھے. چنانچہ حضرت آدم نے اپنی وفات سے قبل ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور وصیت میں یہ بھی فرمایا کہ حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آئے گا، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میرے ہڈیوں کو کشتی میں رکھوانا، یعنی کہ میرے جسد خاکی کو یا میری لاش کو کشتی میں رکھوانا تاکہ میں غرق ہونے سے محفوظ رہوں. اگر تم اس زمانے کو نہ پہنچو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا. حضرت شیث علیہ السلام اکثر اوقات آدم سے جنت کے حوال دریافت کرتے رہتے تھے اور ان کی لذت کو محسوس کرتے رہتے تھے اور آسمانی صحیفوں سے کا مضمون دریافت کرتے رہتے تھے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام ان کو خلیفہ مقرر کیا. وہ لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف و طلعات میں مشہور رہتے تھے اور نفس کی رعایت اور تہذیت با اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا. حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے. بعض حضرت علیہ السلام کے اعتبار کرتے تھے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری کرنے لگی. قابیل کا پورا واقعہ میں اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بیان کر چکی ہوں کہ قابیل نے جب حابیل کا قتل کیا تو وہ کہاں فرار ہو گیا اور کیسے شیطان کے آڑے میں آ کر بت پرستی کرنے لگا. یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں کرتی چونکہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں پورا کر چکی ہوں. یہاں شیث علیہ السلام کی آگے قصے کو رواں دواں کرتی ہوں. حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحت سے بعض لوگ تو راہ راست پر آ گئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے. حضرت شیث علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں ہوئی. حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحتیں جو ساری امت کے لیے ہیں: اول خدا کو پہچاننا، دوسرے نیک اور بد کو جاننا، تیسرے بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، چوتھے ماں باپ کا حق پہچانے ان کی خدمت کرنا، پانچواں صلہ رحمی یعنی اپنے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، چھٹے غصے کو زیادہ حد سے نہ بڑھنے دینا، ساتھی محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، آٹھویں گناہوں سے پرہیز اور مصیبت میں صبر کرنا، نویں شکر اللہ ادا کرنا. ناظرین کرام، یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد کہاں گئے. شیث اپنے باپ حضرت آدم کی موت کے بعد ان کے جانشین ہوئے اور لوگوں کو تقویٰ اور نیک کاموں کا حکم دیا کرتے تھے. اقوال زمان میں ذکر ہے کہ خداوند عالم نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں اور حج و عمرہ بجا لائیں. شیث سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے عمرہ کیا. المزان کتاب میں مذکور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو شیث مکہ تشریف لائے اور حج و عمرہ انجام دیا اور خانہ کعبہ کی فرسودگی اور پرانے ہونے کے بعد اس کے نئے سرے سے تعمیر کی اور اسے پتھر اور مٹی سے تعمیر کر کے زمین کی آبادی و عمران کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے باپ کی مانند مستروں پر حد و خدا کا اجزا کیا.
حضرت آدم نے شیث سے وصیت کی تو شیث نے اس کے معصوم کو ذہن میں رکھ لیا اور لوگوں کے درمیان حکومت اور فرما برداری والی کرنے والے اور باپ کے قول کی لاج رکھتے ہوئے آگے بڑھتا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی بیوی حاملہ ہوئی اور انوش کو جنم دیا۔ یہی وقت تھا کہ شیث کی پیشانی میں موجود درخشاں نور جو حضرت حوا علیہ السلام سے شیث علیہ السلام کو منتقل ہوا، وہی نور انوش میں منتقل ہوگا۔ یہ انتقال کی ان کی والدیت کے وقت عمل میں آیا، یعنی شیث علیہ السلام جب انتقال کر گئے تب یہ نور انوش کے ماتھے پر چلا گیا۔ جب انوش باہل ہوئے اور کمال کی منزل کو پہنچے تو شیث نے حضرت آدم علیہ السلام کی امانت ان کے حوالے کی اور انہیں اس وصیت کی کرامت، عظمت، شرافت اور مرتبہ سے آگاہ کیا، اور انہیں وصیت کی کہ وہ بھی اپنے فرزند کو اس طرح شرف و کرامت کی حقیقت سے آگاہ کریں اور وہ اپنے فرزندوں کو بھی اس امر سے آگاہ کریں، اور اس وصیت کے امر کو جب تک نسلوں کا سلسلہ قائم ہے یک بعد دیگرے آپس میں منتقل کرتے رہیں۔ وصیت کا سلسلہ اس طرح جاری رہا اور ایک صدی سے دوسری صدی تک منتقل ہوتی رہی، جہاں تک کہ خداوند عالم نے نور طبع کو جناب عبد المطلق اور ان کی کے فرزند عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا، اور ہم انشاءاللہ ان میں سے بعض کو اخبار کو اجداد پیغمبر کے اخبار کے ضمن میں ذکر کریں گے۔ شیث کے اپنے فرزند انوش سے وصیت تھی۔ تاریخ یعقوبی مذکورہ ہے کہ جب شیث کی موت کا زمانہ آیا تو ان کے فرزندوں اور پوتے نے کہ جن میں انوش، کنان، مہائیل، ید، انوخ اور ان کی عورتیں اور بچے شامل تھے، ان کے بستر پاس سب جمع ہو گئے۔ شیث نے ان کے اوپر درود بھیجا اور ان کے لیے خدا سے برکت طلب کی، اور تمام چیزوں سے پہلے اس بات کی وصیت کی کہ قابیل مالون کی اولاد کے قریب مت جانا اور ان سے رفت آمد نہ رکھنا۔ پھر اس وقت اپنے بیٹے انوش سے وصیت کی اور انہیں حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو اسی طرح محفوظ رکھیں، اور یہ کہ تقوی الہی اختیار کریں، اپنے قوم کو بھی تقوی الہی اور نیکی کا حکم دیں۔ پھر اس کے بعد آنکھ بند ہو گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو شیث علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے بعد سال تک تمام قصے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ قصہ مختصر کہ حابیل کے قتل کے بعد جب آپ دونوں بہت افسردہ ہوئے تو اللہ نے شیث علیہ السلام آپ کو دیا، اور اللہ نے اپنی پوری خوشی جو آپ لوگ محسوس کرتے تھے حابیل علیہ السلام کے بارے میں، وہ شیث علیہ السلام کی صورت میں آپ کو دیا، اور شیث علیہ السلام ان تمام مرادوں پر پورا اترے جو حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام نے سوچا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، اس سے پھر سلسلہ چلتا گیا، اور انشاءاللہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو ہجری کے مطابق ہم تمام ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے۔ پہلے میں نے تاریخ اسلام پہ روشنی ڈالی تھی، پھر میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی تھی، اور تم پہلے سے آخر تک تمام قصہ آپ کو بتایا۔ کچھ پوائنٹس نہیں بتائے چونکہ آنے والے ایک ساتھ میں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، جیسے کہ کچھ پوائنٹ آدم علیہ السلام کی قصے میں نے نہیں بتائے تھے تو یہاں آپ کو کلیئر ہو گئے تھے، کیونکہ دوبارہ ان کو دہرانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کچھ پارٹ رکھ کے میں نے یہاں آپ کو بتا دیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد میں نے حابیل قابیل کا مکمل قصہ آپ کو بتایا، اور اب میں نے شیث علیہ السلام کا مکمل قصہ آپ کو بتایا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اور ہسٹری اور تاریخ کی روشنی میں اب آگے چلیں گے، اور ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہوگی وہ اس معاملے میں ہوگی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی بہت نیک، حضرت شیث علیہ السلام بھی بہت نیک، انوش علیہ السلام بھی بہت نیک، اور ایک خوبصورت سلسلہ چلتا رہا۔ تو کب بت پرستی آئی اور کیسے بت پرستی کی لعنت اور آگ کی ترپرش کے لوگ جو ہے وہ عروج پکڑتے گئے اور اللہ کی نافرمانی میں لگتے گئے، اور شیث علیہ السلام اپنے باپ دادا آدم علیہ السلام کی وہ تمام باتوں کو بھول گئے جو وہ بارہا دہرایا کرتے تھے۔ آنے والی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے جو بہت جلد اپلوڈ کی جائے گی، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے بت پرستی جو ہے وہ اس زمین پر آئی اور کیا وجہ بنی، اور شیطان کیسے جو ہے کامیاب ہو گیا اور لوگوں کو بہکایا، بسلایا، اور یہ برائی جو ہے وہ تمام نسلوں میں پھیل گئی۔ کیونکہ اس ایپیسوڈ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ شیث علیہ السلام نے اپنی نسلوں کو بھی منع کیا تھا۔ یہاں دو قسم کے لوگ آباد سے، جیسے کہ میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا کہ قابیل جو ہے وہ بت پرستی پر چلا گیا تھا اور بہت دور آباد ہو گیا تھا جدن کے علاقے میں، اور یہ لوگ جو تھے مکہ کے علاقے میں آباد تھے۔ لیکن کیا ہوا جو یہ لوگ آپس میں مل جل گئے اور ایک دوسرے کے تہذیب و تمدن بھول گئے، اور آپس میں گناہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ گناہ اتنے بڑے ہو گئے کہ آخر نوح علیہ السلام تک پیغمبر کو بھی نہ سنا، اور ایک طوفان آیا
اور ایک ایسا طوفان آیا جو اپنے ساتھ سب کچھ لے گیا، جس کی وصیت اور جس کی پیش گوئی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو بھی کی، اور شیث علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ عنقریب ایسا طوفان میری امت میں آئے گا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی امت کی بہت فکر تھی، اور وہ شیث علیہ السلام کو بارہا نصیحتیں کرتے تھے کہ فرما برداری سکھاؤ اپنی امت کو۔ اور شیث علیہ السلام نے آخری سانس تک انوش کو بھی یہی درخواست کی کہ میرے پیارے فرزند، اللہ اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور اپنے باپ دادا کے دین کو خوب ترقی میں اور خوب تبلیغ میں پھیلاؤ۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ کوئی انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ اور اس کے دین میں کوئی بات خود سے ڈالے۔ یہ ایپیسوڈ آپ کو بہت اتھینٹک طریقے سے بہت کتابوں کا مطالعہ کر کے پیش کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی اگر اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہو تو میں معذرت طلب کرتی ہوں، اور آپ سے التجا کرتی ہوں کہ کمنٹ سینٹر میں، کمنٹ باکس میں میری غلطی کو ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس پہ اور ریسرچ کر سکوں، ورنہ میری پوری کوشش ہے کہ آپ کے لیے 100% اتھینٹک بات پہنچاؤں، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، تھینک یو فار واچنگ۔